बॉस के हुक्म के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता मादा। मैं तो सेंटर इंचार्ज हूँ, इसलिए मैंने बॉस को कॉल किया। दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में बताया गया। ओह अच्छा, ये लो और सुनो, मैं फौरी तौर पर जवाना को जिंदा या मुर्दा अपने सामने देखना चाहती हूँ। मादाम ने रिसीवर खामोश बैठे हुए चेक की ओर बढ़ाते हुए कहा, मादाम, अगर हमने जवाना को घेर लिया तो फिर वो अली इमरान और उसके साथी गायब हो जाएंगे। ना जाने वो किस रूप में होटल रेनबो पहुंचे, इसलिए अगर हम वहां निगरानी करें और जवाना को जाने दें तो जवाना उनसे मिलेगा, और जवाना का कद्दोकामत ऐसा है कि वो जिस रूप में भी होगा आसानी से पहचान लिया जा सकता है। इसलिए जवाना जिन लोगों से मिलेगा वही हमारे मतलूबा लोग होंगे, और फिर हम इकट्ठा ही उनका शिकार खेल सकते हैं। वैसे आप जैसे हुक्म फरमाएं। चेक ने माइक पर हाथ रखते हुए मादाम से मुहातिब होकर कहा। ओह वेरी गुड चेक, तुम तो मेरी तवक्का से भी ज़्यादा ज़हीन हो। वेरी गुड, तुम्हारी तजवीज़ लाजवाब है। ओके, ऐसा ही करो, मादाम ने कहा। शुक्रिया मादाम, आप बेफिक्र रहें, चेक से ये लोग बचकर ना जा सकेंगे। मैं उनके गिर्द ऐसा घेरा डालूंगा कि उन्हें ऐसे घेरे की ख्वाब में भी तवक्का ना होगी, और फिर उनकी लाश मैं फ़हर के साथ आपके सामने पेश करूंगा। चेक ने कहा। ओके, मेरी तरफ से तुम अब पूरी तरह बा इख्तियार हो, मादाम ने और ज़्यादा खुश होते हुए कहा। रैगन, मैं सेंटर पहुंच रहा हूं, फिर बात होगी, चेकर ने कहा, और रिसीवर रखकर वो उठकर खड़ा हो गया। अब मुझे इजाज़त दें मैम, चेक ने कहा, और मादाम के सर हिलाने पर वो सलाम करते हुए तेज़ी से मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। मादाम के चेहरे पर इत्मीनान था, जैसे अब उसे पूरी तरह यकीन हो कि चेक अपनी जहानत से यकीनन इस खौफनाक ग्रुप का खात्मा कर लेने में कामयाब हो जाएगा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उन्हें दूर से होटल रेनबो की वसीओ अरीज इमारत नज़र आ गई। वो पैदल ही होटल की तरफ चल पड़े, सिवाय जूलिया के वो सब मेकामी मेकअप में थे। जहाँ से जंगल में जाने के लिए तो खसूसी इंतजामात करने पड़ेंगे, सफदर ने इमरान से मुहातिब होकर कहा। क्लिंटन की जंगलात इंतहाई वसी रकबे पर फैले हुए हैं, इसलिए जब तक फ्याटी फॉरेस्ट का सही मोहल्ले वकूफ़ सामने ना आ जाए, इस वक्त तक कोई इकदाम नहीं किया जा सकता। जवाना ने यकीनन रॉबर्ट से तफसील से सारी बात मालूम कर ली होगी, इमरान ने जवाब दिया। मेरे जहन में एक और खदशा है। अचानक कैप्टन शील ने कहा, अच्छा कमाल है, तुम्हारे जहन में अभी इतनी जगह खाली है कि उसमें खदशा समा सके। इमरान ने मुड़कर हैरत भरे अंदाज में कहा तो कैप्टन शकील तो बस मुस्कुरा दिया, जबकि बाकी सब बेइख्तियार हंस पड़े। तुम्हारा क्या ख्याल था कि कैप्टन शील के दिमाग में क्या भरा हुआ है? तनवीर ने छेड़ने की सी अंदाज में कहा। अकल जो तुम्हारे दिमाग में आज तक किसी तरफ से दाखिल ही नहीं हो सकी, इमरान ने तुर्की बा तुर्की जवाब देते हुए कहा, और एक बार फिर सब बेइख्तियार हंस पड़े। ये तो तुम अपने मुतालिक कह रहे हो, मुझे यकीन है कि तुम्हारे दिमाग में सिवाय फजूलियात के और कुछ मौजूद नहीं, तनवीर ने जवाब दिया। मेरे पास दिमाग ही कहाँ रह गया है, वो तो कब का शिकार हो चुका है। वो क्या कहता है शायर के कल्बो नज़र शिकार कर, और नज़र का ताल्लुक दिमाग से होता है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ये तुम अपने चक्कर में उलझ गए, तुमने कैप्टन शील से पूछा ही नहीं कि उसके जहन में क्या अच्छा है, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। जहन में? ओ हाँ, जहन में अच्छा हो सकता है। हाँ तो जनाब कैप्टन शकील साहब, आप इस हदशा का तारुफ तो कराइए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, अगर आपकी और जवाना की काल अगर मोजिट ने कैच कर ली हो तो, कैप्टन शील ने कहा, और इमरान बेइख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर तेज़ी से परेशानी के तासुरात फैलते चले गए। बाकी साथियों के चेहरे पर भी सुकड़ से गए। ओह वाकई, मेरा ख्याल है कि तनवीर की बात दुरुस्त है, अब मेरे दिमाग में वाकई फजूलियात ने ढेरा डाल दिया है। ये बात तो मुझे पहले सोचना चाहिए थी। इधर आओ, अब हम सीधे होटल नहीं जाएंगे, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, और तेज़ी से दाएं तरफ बनी हुई मार्केट की तरफ मुड़ गया। अरे अरे, क्या हुआ ये इस कदर अचानक? अभी तो सिर्फ बात हदशे तक की हो रही है, ज़रूरी नहीं कि हदशा दुरुस्त भी हो, जूलिया ने हैरान होकर कहा। मैंने भी सिर्फ हदशे ही की बात की है, लेकिन इमरान साहब तो संजीदा हो गए हैं। तुम्हारा हदशा हकीकत भी बन सकता है, और मुझसे वाकई इंतहाई संगीन गलती हो रही थी। मुझे चाहिए था कि मैं इस पहलू को सामने रखता। जवाना ने बताया था कि उसने उस सेंटर में मशीनरी तबाह की। इससे साफ मालूम होता है कि मोज़ेड कोई आम सी तंजीम नहीं, यकीनन जदीद तरीन मशीनरी इस्तेमाल करती है, और न जाने उस जैसे कितने अड्डे उसके और होंगे।
جوانا کے غائب ہونے اور اپنے اڈے کی تباہی کی وجہ سے لامحالہ وہ فیلڈ بار کی نگرانی کریں گے اور یقیناً وہ وہاں کا فون بھی چیک کریں گے تاکہ جوانا کو ٹریس کیا جا سکے۔ اگر یہ کال انہوں نے سن لی ہے تو پھر انہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم براہ راست سلواکی پہنچ کر جہاں رینبو ہوٹل میں آئیں گے۔ اب دوسرے پہلو کے بارے میں سوچو تو کہ وہ ہمارے متعلق کچھ نہیں جانتے لیکن جوانا کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ جوانا اپنے قد و قامت کی وجہ سے چھپ کر بھی نہیں رہ سکتا، وہ کسی بھی میک اپ میں بہرحال پہچان لیا جائے گا۔ اس کے بعد ظاہر ہے چاروں طرف سے ہونے والی اچانک فائرنگ سے بچ جانا قسمت پر ہی منحصر ہوگا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ واقعی یہ تو انتہائی سنجیدہ بات ہے، جولیا نے کہا۔ ویسے عمران صاحب آپ نے جو کچھ سوچا ہے وہ میرے ذہن میں بھی نہ آیا تھا۔ میں نے تو ایک عام سی بات کی لیکن آپ نے اس کا فوری طور پر اور جس قدر گہرائی میں جا کر حقیقی تجزیہ کیا ہے وہ انتہائی حیرت انگیز ہے، کیپٹن شیل نے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ یہ کوئی بات نہیں، اصل بات وہی ہے کہ اس حادثے کے بارے میں مجھے خود سوچنا چاہیے تھا۔ بہرحال اب بھی وقت ہے، تم نے اس کا اظہار کر دیا اور اب ہمیں اس حادثے کے پیش نظر خصوصی طور پر کارروائی کرنا ہوگی، عمران نے کہا۔ اسی دوران وہ مارکیٹ میں واقع ایک چھوٹے سے ریسٹورانٹ کے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ آؤ کھا پی لیں، ابھی 10 بجنے میں کافی دیر ہے، اس دوران پلاننگ بھی بنا لیں گے، عمران نے ریسٹورانٹ میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور وہ سب سر ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑے۔ ریسٹورانٹ میں اکا دکا افراد موجود تھے، چنانچہ وہ سب ایک کونے میں موجود خالی میز کے گرد بیٹھ گئے اور ویٹر کو انہوں نے ناشتے کا آرڈر دے دیا۔ ہم نے اب باقاعدہ ایک دوسرے کی نگرانی کرنی ہے، موزٹ کو یقیناً علم نہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ کوئی خاتون بھی ہے، اس لیے جولیا جا کر جوانا سے ملے گی، ہم ادھر ادھر بکھر کر ان کی نگرانی کریں گے۔ اگر جوانا کی کسی طرح بھی نگرانی ہو رہی ہوگی تو ہم مخصوص اشارہ کریں گے تو جولیا جوانا سے ملنے کی بجائے اسے نگرانی کا کہہ کر سینٹرل پارک پہنچنے کا کہہ دے گی۔ اس کے بعد ہم سب نگرانی کرنے والوں کو ڈاج دے کر سینٹرل پارک پہنچ جائیں گے، باقی پروگرام بعد میں بھی طے ہو سکتا ہے۔ ناشتے کے دوران عمران نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا، لیکن وہ لوگ کسی طرح بھی جوانا کا پیچھا نہ چھوڑیں گے، یقیناً وہ جولیا کو بھی نظروں میں رکھ لیں گے، اس لیے کیا یہ بہتر نہیں کہ جو بھی نگرانی پر نظر آئے اسے گولی سے اڑا دیا جائے اور پھر ہمیں پولیس گھیر لے؟ یقیناً یہاں بے حد رش ہے، اس لیے ہماری شناخت آسانی سے ہو جائے گی، صفدر نے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مس جولیا جوانا سے مل کر وہیں ہوٹل میں ہی بیٹھ جائیں، وہ لوگ یقیناً ہمارا انتظار کریں گے۔ اس دوران ہم کسی پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے کوئی کوٹھی حاصل کر لیں یا کسی اور ہوٹل میں کمرے لے لیں، پھر جولیا یا جوانا تک فون کال کے ذریعے یہ اطلاع پہنچا دی جائے کہ وہ نگرانی کرنے والوں کو ڈاج دے کر ہماری مطلوبہ جگہ پہنچ جائیں۔ کیپٹن شیل نے کہا، تمہاری تجویز میں یہ پوائنٹ قابل غور ہے کہ وہ ہمارا انتظار کریں گے، اگر ہم اس پوائنٹ سے کسی طرح فائدہ اٹھا سکیں تو زیادہ بہتر ہے، عمران نے کہا۔ کس طرح؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ جولیا جوانا کے ساتھ رہے، باقی ساتھی ان نگرانی کرنے والوں کو چیک کرتے رہیں جبکہ میں اس دوران کسی پرائیویٹ کوٹھی کا بندوبست کر لوں، پھر جوانا یا جولیا تک اطلاع پہنچا دی جائے اور یہ نگرانی دینے والوں کو ڈاج دیتے ہوئے اسی اڈے تک پہنچ جائیں۔ آپ سب ان نگرانی کرنے والوں کی نگرانی کرتے رہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جوانا اور جولیا انہیں ڈاج دے سکنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں۔ اگر نہ دے سکے تو آپ کسی طرح ان تک یہ بات پہنچا دیں اور جب تک یہ مکمل طور پر انہیں ڈاج نہ دے دیں یہ اس نئے اڈے پر نہ آئیں۔ اب جب وہاں آ جائیں تو پھر سب کے نئے سرے سے میک اپ کیے جائیں اور ہم فوری طور پر سلواکی کو چھوڑ کر اپنے ٹارگٹ کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اس طرح یہ لوگ یہاں ہمیں ڈھونڈتے رہ جائیں گے، عمران نے کہا۔ ایسی صورتحال میں اگر 01 ٹرانسمیٹر خرید کر جولیا کو دے دیا جائے تو آسانی سے بات چیت ہو جائے گی اور نگرانی کرنے والوں کو معلوم بھی نہ ہو سکے گا، صفدر نے کہا۔ اتنے لمبے چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں، ہم وہاں الجھنے پال کر سوائے وقت ضائع کرنے کی اور کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سیدھا کام کرو، جو نظر آئے سائلنسر لگے ریوالور سے شوٹ کر دو اور ہجوم میں مل جاؤ۔ سائلنسر لگے ریوالور یہاں مارکیٹ سے آسانی سے خریدے جا سکتے ہیں، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن ہو سکتا ہے ان کی تعداد زیادہ ہو، کتنے افراد کو شوٹ کرتے رہیں گے؟ جولیا نے کہا اور تنویر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ناشتے کے بعد انہوں نے کافی منگوائی اور اطمینان سے کافی پینے میں مصروف ہو گئے۔ اس کا یہی حل ہے عمران صاحب کہ مس جولیا اکیلی جوانا کے پاس پہنچے، ہم نگرانی چیک کریں گے۔
اگر نگرانی ہو رہی ہو تو ہم مس جولیا کو مخصوص اشارہ کر دیں اور مس جولیا جوانا کو آگاہ کر دیں۔ اس کے بعد یہ اونچی آواز میں نگرانی کرنے والوں تک یہ بات پہنچا دیں کہ باقی ساتھی کل پہنچیں گے اور پھر یہ رینبو ہوٹل میں ہی کمرے لے لیں۔ نگرانی کرنے والے یقیناً انتظار کریں گے۔ اس دوران عمران صاحب کسی اڈے کا بندوبست کر لیں، پھر نگرانی کرنے والوں میں سے کسی کو اس طرح بھی اغوا کر کے اس اڈے تک لے جایا جائے، اس سے ساری صورتحال معلوم کرنے کے بعد کوئی پلاننگ کی جائے۔ صفدر نے چند لمحے کی خاموشی کے بعد کہا، صفدر کی تجویز درست ہے، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ان کا ٹارگٹ یقیناً عمران ہوگا، اس لیے وہ اس وقت تک یقیناً انتظار کریں گے جب تک عمران جوانا سے ملاقات نہ کرے۔ اس دوران ان سے چھٹکارا پانے کی کوئی نہ کوئی ترکیب سوچی جا سکتی ہے۔ جولیا نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم رینبو ہوٹل میں علیحدہ کمرے بک کرا لیں۔ اس دوران یہاں سے مشیگن جھیل جانے کی تمام انتظامات کر کے خاموشی سے یہاں سے چل دیں۔ اس طرح نگرانی کرنے والے ہمارا یہیں انتظار کرتے رہ جائیں گے۔ صفدر نے کہا، بس حدشے پر اس سے زیادہ دماغ نہیں کھپایا جا سکتا، اس لیے اب یہاں سے چلو، پھر باقی باتیں وہاں جا کر سوچیں گے۔ بہرحال یہ طے ہے کہ جولیا جا کر جوانا سے ملے گی، وہ دونوں رینبو ہوٹل میں کمرے بک کرا لیں گے، باقی باتیں نگرانی چیک کر لینے کے بعد سوچیں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ پھر کاؤنٹر پر بل کی ادائیگی کے بعد وہ اس ریسٹورانٹ سے باہر آ گئے۔ اب تم رینبو ہوٹل پہنچ جاؤ، تم اصل چہرے میں ہو، اس لیے جوانا خود ہی تمہارے پاس پہنچ جائے گا، تمہیں اسے تلاش کرنے کا تردد نہ کرنا پڑے گا۔ عمران نے جولیا سے کہا اور جولیا سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھی اور پھر تیزی سے رینبو ہوٹل کی طرف بڑھ گئی۔ اب ہم نے بکھر کر وہاں پہنچنا ہے اور نگرانی کو چیک کرنا ہے، عمران نے کہا اور سارے ساتھیوں نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ کاربیل کی تیز آواز سنتے ہی کرسی پر بیٹھا ہوا جوانا بے اختیار چونک پڑا۔ وہ اس وقت لائسنگ کے مشرقی حصے میں واقع ایک چھوٹی سی کوٹھی میں موجود تھا۔ اس کوٹھی کا بندوبست رابرٹ نے کیا اور جوانا کے کہنے پر اس نے ایک 8 سلنڈر کا بھی اس کوٹھی میں پہنچا دی۔ جوانا کا پروگرام تھا کہ وہ صبح سویرے کار لے کر جہاں سے روانہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رات کو پولیس بے حد چوکنا رہتی ہے، باہر جانے اور آنے والی کار کی باقاعدہ چیکنگ ہوتی ہے۔ جوانا چونکہ میک اپ میں تھا، اس کے پاس ضروری کاغذات بھی نہ تھے، اس لیے وہ پولیس کی اس چیکنگ سے بچنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ صبح سویرے وہ آسانی سے یہاں سے نکل جائے گا، تیز رفتار کار میں سفر کرتے ہوئے۔ بہرحال 10 بجے نہ صحیح 11 بجے تک صحیح وہ سلواکی پہنچ ہی جائے گا۔ چنانچہ اس کے اس پروگرام کے تحت رابرٹ نے اس کے کہنے پر ان چیزوں کا بندوبست کر دیا۔ جوانا خاموشی سے یہاں پہنچ گیا، لیکن ابھی رات کا پہلا پہر تھا۔ جوانا سونے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ کار بیل بجنے کی آواز سنائی دی۔ ظاہر ہے سوائے رابرٹ کے اور کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ وہ یہاں ہے، اس لیے کسی کے اس وقت آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اسی لمحے کار بیل کی آواز دوبارہ سنائی دی تو جوانا اٹھا اور تیز سے قدم اٹھاتا کمرے سے نکل کر بیرونی برآمدے کی طرف بڑھ گیا۔ پھاٹک کے درازوں میں سے اسے کار کے ہیڈ لیمپس کی روشنی نظر آ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ جو کوئی بھی تھا بہرحال وہ کار میں آیا تھا۔ انکل جلدی سے پھاٹک کھولیں، میں رابرٹ ہوں۔ جوانا کے پھاٹک پر پہنچتے ہی باہر سے رابرٹ کی آواز سنائی دی۔ جوانا نے آگے بڑھ کر پھاٹک کھول دیا۔ دوسرے لمحے کار تیزی سے اندر داخل ہوئی اور سیدھی پورچ میں جا کر رکی۔ جوانا نے پھاٹک بند کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا پورچ کی طرف بڑھنے لگا۔ رابرٹ کار سے نکل کر اب کار کا عقبی دروازہ کھول رہا تھا۔ کیا بات ہے رابرٹ؟ جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں موزٹ کے ایک آدمی کو اغوا کر کے لے آیا ہوں انکل، یہ آپ کے پیچھے سلواکی جانے والا تھا۔ رابرٹ نے کہا تو جوانا نے جلدی سے آگے بڑھ کر عقبی سیٹوں کے درمیان پڑے ہوئے ایک مقامی آدمی کو جو بے ہوش تھا باہر گھسیٹ لیا اور اسے اٹھا کر کاندھے پر لاد لیا۔ کسی نے چیک تو نہیں کیا نا تمہیں؟ جوانا نے پوچھا۔ نہیں انکل، میں نے خاص طور پر اس کا خیال رکھا ہے، رابرٹ نے کہا اور جوانا سر ہلاتا ہوا اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بے ہوش آدمی کو ایک صوفے پر پھینک دیا۔ اب پہلے مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس کا تعلق موزٹ سے ہے اور یہ میرے پیچھے سلواکی جانے والا تھا؟ جوانا نے رابرٹ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میں آپ کو یہاں چھوڑ کر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک دوست سے ملنے کا خیال آ گیا، اس سے مجھے بار سے متعلق ایک ضروری کام تھا۔ چنانچہ میں اس کی رہائش گاہ پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ 1 گھنٹے بعد آئے گا، چونکہ وہ اکیلا رہتا تھا اور میرا اس سے ملنا بھی ضروری تھا،
اس لیے میں اس کالونی میں بھی واقع ایک ریسٹورانٹ میں داخل ہوا تو وہاں میں نے اسے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ ایک عورت کے ساتھ شراب پینے میں مصروف تھا۔ میں ساتھ والی میز پر بیٹھ گیا اور وقت گزارنے کے لیے شراب منگوا لی۔ اچانک اس کی بات میرے کان میں پڑی۔ اس نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ وہ کل سلواکی جانے والا ہے۔ میں یہ بات سن کر چونک پڑا۔ میں نے خصوصی طور پر توجہ دی تو یہ آدمی اس عورت کو بتا رہا تھا کہ وہ کل کسی قیمت پر بھی اس سے نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ صبح سویرے سلواکی جائے گا جہاں اس نے ایک اہم آپریشن میں حصہ لینا ہے۔ اس عورت نے اس آپریشن کی تفصیل پوچھی تو اس نے بتا دیا کہ ایک دشمن جس کا نام جوانا ہے کل اپنے ساتھیوں سے ملنے سلواکی کے ایک ہوٹل میں پہنچ رہا ہے اور ہم نے اس کی نگرانی کرنی ہے، ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اصرار جاری رکھا تو اس نے اسے سختی سے جھڑک دیا، جس پر وہ عورت ناراض ہو کر اٹھ گئی اور باہر چلی گئی۔ یہ آدمی بیٹھا پیتا رہا۔ کچھ دیر بعد اٹھا تو میں بھی اس کے پیچھے اٹھ کر باہر آ گیا۔ یہ شراب کے نشے میں تقریباً اوٹ تھا۔ یہ پیدل چلنے لگا تو میں اس کے پیچھے گیا اور ایک اندھیری جگہ پر میں نے اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مار کر اسے بے ہوش کیا، پھر اسے جھاڑیوں میں چھپا دیا۔ کار لے کر وہاں آیا، اسے کار میں ڈال کر یہاں لے آیا۔ رابرٹ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ، اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو اس بات کا بھی علم ہو چکا ہے کہ میں سلواکی جا رہا ہوں اور وہاں اپنے ساتھیوں سے ملوں گا۔ ویری بیڈ، اگر یہ تمہیں نہ مل جاتا تو یہ تو ہمارے حق میں بے حد برا ہوتا، جوانا نے کہا، اور رابرٹ نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ رسی لے آؤ رابرٹ، اسٹور میں پڑی میں نے دیکھی ہے، اب اس سے تفصیلی پوچھ گچھ کرنا پڑے گی، جوانا نے کہا، اور رابرٹ سر ہلاتا ہوا مڑا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں نائلون کی رسی کا بنڈل موجود تھا۔ پھر اس نے جوانا کے ساتھ مل کر اس آدمی کو رسی کے ساتھ کرسی پر جکڑ دیا۔ اب اسے تھپڑ مار کر ہوش میں لے آؤ، میں نے مار دیا تو یہ جواب دینے کے بھی قابل نہیں رہے گا، کمزور جسم کا آدمی لگتا ہے، جوانا نے کہا، اور رابرٹ بے اختیار مسکرا دیا۔ دوسرے لمحے آگے بڑھ کر اس نے پوری قوت سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ تیسرے تھپڑ پر وہ آدمی کراہتا ہوا ہوش میں آ گیا۔ کون ہو تم؟ یہ میں کہاں ہوں؟ کیوں باندھ رکھا ہے مجھے؟ اس آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے مسٹر؟ جوانا نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میرا نام فرینکلن ہے، مگر تم کون ہو؟ فرینکلن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ مجھے پہچانتے ہو؟ جوانا نے پوچھا۔ نہیں، کون ہو تم؟ میں تو تمہیں نہیں جانتا، فرینکلن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا نام جوانا ہے، جوانا نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو وہ آدمی بے اختیار چونک پڑا۔ اس کی آنکھوں میں یکلہ تشویش اور خوف کے ملے جلے تاثرات نمودار ہوئے۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ کون جوانا؟ کیا مطلب؟ فرینکلن نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ وہی جوانا جس کے پیچھے تم کل سلواکی جانے والے تھے، اب یاد آ گیا ہے یا کھوپڑی میں سوراخ کرنا پڑے گا؟ جوانا نے گراتے ہوئے کہا۔ سلواکی؟ میں تو سلواکی نہیں جا رہا، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، فرینکلن نے اپنے آپ کو مزید سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے اس کے حلق سے بے اختیار کبناک چیخ نکل گئی۔ جوانا نے اس سے مارتے ہوئے سر چگلوانا شروع کر دیا۔ کہاں ہے تمہارے بوس کا اڈا؟ جوانا نے پوچھا۔ رینگلر کالونی کی کوٹھی نمبر 18A بلاک، فرینکلن نے جواب دیا۔ بوس وہیں ہے؟ جوانا نے پوچھا۔ ہاں، وہ وہیں رہتا ہے، فرینکلن نے جواب دیا۔ وہاں کتنے آدمی اور ہیں اور کل کتنے آدمی تمہارے باس کے ساتھ جائیں گے؟ جوانا نے پوچھا۔ وہاں تو 20 آدمی رہتے ہیں، بہت بڑی کوٹھی ہے، جبکہ میرا خیال ہے کہ کل باس کے ساتھ 8 آدمی جائیں گے، کیونکہ ہیلی کاپٹر میں پڑے میرے اور باس کے علاوہ 8 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، فرینکلن نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔ ہیلی کاپٹر بھی وہاں اس کوٹھی میں ہے کیا؟ جوانا نے پوچھا، اور فرینکلن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، جوانا نے کہا۔ دوسرے لمحے اس نے دونوں ہاتھ فرینکلن کی طرف بڑھائے۔ پھر اس سے پہلے کہ فرینکلن کچھ سمجھتا، جوانا نے ایک ہاتھ اس کے سر پر اور دوسرا ہاتھ کاندھے پر جم گیا۔ پلک جھپکنے میں جوانا دوسرے سر والے ہاتھ کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو گردن ٹوٹنے کی مخصوص آواز سنائی دی اور فرینکلن کا بندھا ہوا جسم ایک زوردار جھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا۔ اب ہم نے اس کوٹھی پر ریڈ کرنا ہے رابرٹ، جوانا نے رابرٹ کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ یس انکل،
میں اپنے آدمی کو کال کر لیتا ہوں۔ رابرٹ نے کہا، نہیں، تمہاری اور تمہارے آدمیوں کی نگرانی ہو رہی ہے، اس لیے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ تم صرف اتنا کرو کہ کسی طرح مجھے ایف گن مام میگزین اور اس کے اینٹی انجیکشن مہیا کر دو، پھر تمہارا کام مکمل۔ جوانا نے کہا، ایس ایف گن وہ کیا ہوتی ہے انکل؟ رابرٹ نے حیران ہو کر پوچھا۔ او، تم اس کے بارے میں نہیں جانتے؟ وہ گن جس سے بے ہوش کر دینے والے کیپسول فائر ہوتے ہیں، جوانا نے